काना का ही पढ़ रहे थे सारी गर्दान, काना की गर्दान ही पढ़ रहे थे। जी काना माजी के लिए इस्तेमाल होता है, ये जुमला इसमिया को माजी में लेकर जाता है। दूसरा ठीक भी हमने पढ़ना है यकूनो, जो गर्दान को मुस्तकबिल में ले जाता है या हाल में। ठीक है। और अब इसकी अगर वो आप कहें गर्दान, अच्छा हाँ, इसमें ये है कि जैसे बाब नसरा है तो इसमें हरूफ इल्लत आते हैं, वाव और या जो है, ये अगर पहला हरफ अगर पहला हरफ पे वाव या हो तो वो है मिसाल। अगर दरमियान वाला यानी आइन कलमा पे हो तो वो है अलील मिनखल। और जो थर्ड नहीं, अजवफ, अजवफ है। और अगर लाम कलमा पे हो तो वो अलील है। लाम अब कलमा पे हो तो इसमें क्या से है? थोड़ा सा भूल गई, नाकिस, नाकिस है। नाकिस है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने बताया था कि अगर आइन का अगर पहला हरफ साकिन हो यानी फा कलमा, सही। और उसका अगला हरफ वाव हो और उस पे जो हरकत है, तो वो अपनी हरकत पहले हरफ को दे देता है और खुद वो साकिन हो जाता है। ठीक है। और अगर पहले हरफ पर भी हरकत हो तो जो वाव है वो गायब हो जाता है वहां से। ठीक हो गया। और उसकी जगह आमतौर पर अलिफ आ जाता है, ये देखते हुए कि पहले हरफ पर क्या हरकत है। अगर जबर है तो अलिफ आ जाएगा, और अगर जेर है तो या आ जाएगी। ठीक है। वैसे ज्यादा तो हमने अलिफ का ही पढ़ा है अभी। तो अ, उसके बाद फिर वो चलिए बस गर्दान की काफी थी, है, आगे आप काना बताओगे। काना। जी जी। कलसूम, आप क्या कहना चाह रहे हो? बहुत लंबा नहीं बताना बेटा, क्या अगले का टाइम ना खत्म हो जाए। शॉर्ट शॉर्ट बताना। मैम यही यही था कि काना का हमने पढ़ा था, काना का मतलब होता है था, या कूना का मतलब होता है होगा। तो जो ये जो फेल है, फेल नाकस, इसमें जमाना पाया जाता है, काम नहीं पाया जाता। तो इसमें सिर्फ जमाना होगा, एक पास्ट और मजारे, मजारे में भी फ्यूचर होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल जो है दोनों जुमलों में होता है, जुम्मा फेलिया में भी और इसमिया में भी। इसमिया में क्योंकि मुब्तदा और खबर होती है, और जो है हमेशा हालते रफा में होती है, तो वो मुब्तदा जो है वो कभी कभी मारफा भी आ सकता है, और खबर नकरा होती है। सॉरी, कभी कभी मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकरा होती है, लेकिन खबर कभी कभी मारफा भी हो सकती है, वो स्पेशल केस है। तो ये फिर जो है ना प्रेजेंट टेंस होगा। और ठीक हो अगर गया। जुमला चलो अभी इसमें इसको को हम माजी थोड़ा में सा अभी बदला। डिटेल करनी है, इसलिए इसको अभी रहने दो। आगे मैं ठीक है, चलती हूँ, ठीक ठीक है, है, क्योंकि 10-20 हो गए हैं। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमारे जहन को खोल दे, हमें जो हम पढ़ने लगे हैं वो समझ में आए, और अल्लाह ताला उसको हमारे मामलात में दुरुस्तगी के लिए इसको हमारे लिए फायदामंद बना दे। अ, हम लोग काना की गर्दान कर रहे थे। अ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगी कि फेल, मफऊल, फेल, मफऊल की मौजूदगी या मफऊल की हाजत, हाजत लिख लो, जरूरत लिख लो, फेल मफूल की हाजत होने या ना होने के एतबार से दो ग्रुप में आता है, दो ग्रुप्स में आता है। आसान सी बात कि क्या मुझे मफऊल की उस फेल को जरूरत है, हाजत है या नहीं है। हमने अभी पिछली क्लास में भी पढ़ा, आई थिंक आप में से सारी थे पिछली क्लास में, कि
ہم نے کہا کہ فعل کے ساتھ یا تو صرف فاعل ہوگا اور اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یا فعل کے ساتھ فاعل ہوگا اور مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، یعنی کہ وہ خالی فاعل سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو بات سمجھنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ اس کے مفعول کی بھی ہونا لازم ہوگا۔ تو مفعول کی ہونے یا نہ ہونے، اس کی حاجت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہم دو گروپ میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے فعل لازم، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے فعل متعدی۔ متعدی دال پہ شدہ ہے جو میں خود بھی اکثر بولنا بھول جاتی ہوں۔ متعدی، متعدی میں اکثر متعدی بول جاتی ہوں، اتنی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نا بہت سارے ورڈز غلط بولتے ہیں، جس طرح ای سم ساری زندگی پڑھا، ای سم سین پہ زبر جبکہ سین ساکن ہے، اس من، اس من۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نک را، میں کب سے بتا رہی ہوں، ابھی بھی اکثر بچے بولتے ہیں نک، کاف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، نک را، جبکہ وہ کیا ہے، نا کی، کاف کے نیچے زیر ہے، نا کی را۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک مار، مارنا ہوتا ہے نا، تھپڑ مارنا، مار فا، جبکہ وہ کیا ہے، الف نہیں ہے، آئین ہے، معریفہ، آئین ساکن ہے، معریفہ۔ تو اسی کو میرے بھی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، میں ابھی بھی متعدی کہتی ہوں، متعدی۔ تو دال پہ شدہ ہے، متعدی، متعدی۔ تو متعدی دو طرح کے فعل ہیں، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی۔ ہاتھ کھڑا کریں گے، اس کا فرق کون بتائے گا، لازم کون سا ہوتا ہے، متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جی سائمہ۔ جی میم، اس میں یہ ہے کہ لازم جو ہوتا ہے اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو متعدی ہوتا ہے اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل بالکل زبردست جواب دیا کہ جو فعل لازم ہوتا ہے وہ فعل بالفاعل ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، مفعول آپ کو نہیں چاہیے۔ اور جو فعل متعدی ہے اس میں آپ کو فعل کے ساتھ فاعل اور فاعل کے ساتھ مفعول بھی لازمی چاہیے، یعنی کہ اگر آپ مفعول نہیں بتاؤ گے تو آپ کی بات ادھوری رہ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو مفعول کے ہونے، اس کی حاجت کے ہونے اور نہ ہونے سے ہم نے فعل کو دو گروپ میں بانٹ دیا، فعل لازم جس میں مجھے مفعول نہیں ریکوائرڈ، نہیں چاہیے، نہیں ضرورت، لیکن فعل متعدی میں جب تک مفعول نہیں ہوگا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ جو بھی ورڈ آپ کے پاس ہوگا آپ اس میں کیا ایڈ کرو گے، اس کا ترجمے میں کیا ایڈ کرو گے، کس کو، کس کو۔ جس طرح مثال کے طور پہ میں نے کہا وہ گیا، آپ کہتے ہو کس کو، کیا اس کا آسما گلریز جواب بن رہا ہے؟ وہ گیا آپ کہتے ہو کس کو؟ نہیں، سینس تو نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے نا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ بس وہ گیا، وہ جو ہے فاعل ہے اور گیا فعل ہے، بات ختم ہوگی، وہ گیا۔ اور اگر میں کہتی ہوں اس نے مارا،
تو میں کہتی ہوں کس کو، تو جواب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ جی بلی کو مارا، بچے کو مارا، بہن کو مارا، دوست کو مارا، کوئی بھی جواب آ سکتا ہے نا اس کے اندر. تو اب یہاں مجھے متعدی، یہ فعل متعدی ہے، یعنی کہ اس میں اب مجھے مفعول بھی ریکوائرڈ ہے، پھر بات کمپلیٹ ہوگی. سمجھ آئی؟ تو آپ جو بھی ترجمہ ہوگا اگر اس کے آگے کس کو لگا لو تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ لازم ہے کہ متعدی ہے، کیونکہ کس کو کا جواب لازم میں نہیں نکلے گا. میں کہتی ہوں میں اٹھی، میں سوئی، میں جاگی، اب کس کو کا کوئی جواب بن رہا ہے اس میں؟ لیکن اگر میں کہتی ہوں میں نے مارا، میں نے کھایا، میں نے پڑھا، اب کس کو کا جواب نکل سکتا ہے؟ پڑھا، خط کو، کتاب کو، قرآن کو، کس کو؟ کھایا سیب کو، ناشتے کو، لنچ کو، ڈنر کو، یا فروٹ کو، کس کو؟ ٹھیک ہے. تو اب کس کو والا جو ہے وہ فعل متعدی ہے، اور جس میں کس کو کا جواب نہیں بنتا وہ فعل لازم ہے. آسان ہو گیا اس کا جواب نکالنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اب میں تھوڑے سے ورڈز لکھنے لگی ہوں آدھے فعل لازم کے. آپ اگر اس کو لکھ لو گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک وہ بن جائے گی تھوڑی سی ایک جنرل نالج کے لیے. لفظ نازلا، نازلا، میں لائن سے سب کے نام لینے لگی ہوں. عائشہ حسن، کیا مطلب ہے نازلا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نازل کیا گیا نہیں، ایک مذکر نے نازل کیا، اس سے ایک مذکر نے نازل کیا. اچھا اب میں نازل جو کیا، آپ کو ہاں ایک لسٹ کو دے رہی ہوں نا یہ آپ نوٹ کر لو کہ جی یہ فعل لازم الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اب جی ایک ہی ورڈ دو طرح سے میننگ دے سکتا ہے. ایک کس کو والا، لیکن کیونکہ اب میں نے بتا دیا کہ یہ فعل لازم کی لائن بتا رہی ہوں تو اب اس میں آپ کا ترجمہ ایسا ہوگا کہ اس میں کس کو نہیں نکلنا چاہیے. اگر میں کہتی ہوں اس نے نازل کیا تو پھر یہ جی بن جائے گا متعدی، یعنی کہ نازلہ آگے اللہ میں جوڑ دوں اللہ تو ہوگا اللہ نے نازل جی کیا. ٹھیک ہے. اللہ نے نازل کیا. لیکن جی یہاں ٹھیک پہ ہے. ہے ترجمہ کریں گے. مطلب فائل ہوگا میم، اللہ تو فائل ہوگا نا اس میں. میں یہی کہہ رہی ہوں نا. جی 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 اب اس کا تو ٹھیک ہے جواب میم، نکل ٹھیک رہا ہے ہے نا ٹھیک اس ہے. نے نازل کیا کس کو. جی 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 ٹھیک ہے. تو جی یہ جی میں آپ کو بھی اس جی وقت لکھوا رہی ہوں ایز اے فعل لازم. تو اس کا مطلب ہوگا وہ اترا. اب ایک ہوتا ہے کہ اس نے اتارا اور ایک ہے وہ اترا. جی جب میں جی کہوں گی اس نے اتارا تو اب وہ متعدی بن جائے گا، متعدی. اور اگر میں ترجمہ کر رہی ہوں وہ اترا. ٹھیک ہے. اب کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو فعل لازم. متعدی کے میننگ بھی دیتے ہیں اور لازم بھی بن سکتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ میں اس کو لازم کے گروپ میں لا رہی ہوں تو اب آپ نے جی لازم کے مطابق ترجمہ کرنا ہے. اگر میں جی کہتی ہوں اس نے اترا. اتارا تو اب اس نے کسی اور کو اتارا نا. لیکن اگر میں صحیح کہتی ہوں صحیح وہ صحیح اترا ٹھیک ہے. تو اب کس کو کا جواب تو نہیں نکلے گا نا. جی 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 ٹھیک ہے. کلیئر ہوا؟ اب میں جی جتنے بھی ورڈز بول جی رہی جی ہوں اس کا آپ نے ایز اے لازم ترجمہ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی جی. جی میم. کاما، اب اگلا بچہ آمینہ عابد. کاما، آپا اس ایک مذکر نے قائم کیا. میں آپ کو بتا کے خود بتا رہی ہوں کہ میں ابھی یہ لازم الفاظ بتا رہی ہوں. وہ اگر قائم اس ہوا. نے قائم کیا تو پھر تو کس کو کا جواب بن رہا ہے کہ کس کو ہاں قائم جی کیا. وہ قائم ہوا. وہ قائم ہوا یا وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب لازم وہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب کام آپ اپنے اوپر کر رہے ہو کسی دوسرے پہ نہیں کر رہے تو وہ لازم ہوگا. میں اٹھی، میں لیٹی، میں سوئی، میں بیٹھی، اب میں کام اپنی ذات پہ کر رہی ہوں کسی دوسرے پہ نہیں کر رہی
جب میں کسی دوسرے پہ کروں گی تو آٹومیٹکلی وہ متعدی بن جائے گا اور پھر مجھے اس میں مفعول بھی چاہیے ہوگا. تو ابھی کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ سب لازم کے طور پہ میں دے رہی ہوں تو اب آپ نے لازم کے طور پہ ترجمہ کرنا ہے. وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. آسما گلریز قعدہ جی جن کے میننگ نہیں آتے اس کو آپ نے اردو سے ریلیٹ کرنا ہے. قعدہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی ڈکشنری ووکیبلری بھی بڑھے گی. قعدہ وہ بیٹھا. وہ بیٹھا زبردست ہو گیا. اگر آپ کہتے نا اس نے بٹھایا تو وہ جی متعدی ہو جاتا. وہ بیٹھا. ٹیچر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس کو مطلب اپنے پہ کام رکھیں یا اس کے اندر سے وہ تو آپ فائل جب نکال کے قرآن میں جاؤ گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. آگے مفعول موجود ہوگا نا آپ کے پاس جملے میں. اگر یعنی مفعول اگر مفعول سامنے ہو تو ہم اس کو اپنے اوپر رکھیں گے. جی اگر مفعول نہیں ہے مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نازل کیا تو وہ انکمپلیٹ تو نہیں چھوڑیں گے نا اس جملے کو. آگے لکھا ہوا ہوگا کس کو نازل کیا. ہم چاہے وہ ضمیر کی شکل میں آئے یا وہ آسمان کی شکل میں آئے یا وہ کسی ورڈ کی شکل میں آئے آگے مفعول موجود ہوگا آپ کے پاس. اور اگر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی فعل اور فاعل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہو. جی عائشہ نگی کاروما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کرم کرے گا یا نہیں؟ کرے گا تو پھر کسی اور پہ کو کرے گا نا. جی 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 ہاں جی. کرم سے اس کا ترجمہ ہے وہ شریف ہوا. ٹھیک ہے. اس کا یہ نہیں آئے گا وہ مہربان ہوا. وہ کرم تو ہے نا پھر کسی اور مہربان. کے اوپر ہوگا نا. اس نے اپنے آپ کو شریف کر لیا کرم کر لیا مکرم کر لیا. اپنی نیچر کو اس نے چینج کر لیا ہے. شاید پہلے بدماش تھا اب شریف ہو گیا ہے یا کرم کرنے والا ہو گیا ہے دوسروں کی مدد کرنے والا ہو گیا ہے. یعنی کہ اس نے اپنے اوپر کام کیا ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے. کام آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے کسی دوسرے پہ نہیں کر سکتے. جالسا کلثوم نوید جالسا. جی میم جالسا کا معنی کیا ہوگا یہ مجھے بھول گیا. میں نے آپ کو ابھی ایک بات کی ہے کہ جو بھی ورڈ میں دوں گی آپ نے اس کو فوری طور پہ اردو جی کے کسی ورڈ سے ریلیٹ کرنا ہے. کوئی اردو کا ورڈ میم سوچو. مجلس. مجلس. مجلس میں کیا کرتے ہو آپ؟ مجلس وہ بیٹھا نہیں وہ شریک ہوا یا وہ شریک نہیں. اس نے شریک شرکت تو کی. کئی شرکت کا تو کئی میننگ نہیں نکلتا. جلس بیٹھنے کو کہتے ہیں. مجلس میں آپ بیٹھتے ہو نا جا کے. وہ بیٹھا. آواز غائب ہو گئی ہے بیٹھا بیٹا آپ ہی کی. ہوگا نا وہ بیٹھا. وہ بیٹھا یعنی کہ اس نے اپنے میم آپ وہ کو بیٹھا. بٹھایا ہے نا اپنے اوپر کام کیا ہے. جی جی اپنے اوپر کام کیا. وہ بیٹھا. راجا کنول یونس. راجا میننگ بھی خود وہ کوشش گیا. کرتی ہیں اب آپ لوگوں نے. جی وہ گیا یا رجا کا آیا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو کا ورڈ سوچو. امید سے. نہیں وہ پورا اردو کا امید ہوا ورڈ نہیں. جس میں یہ روٹ ورڈ آئے نا جو اس روٹ ورڈ سے ورڈ بنا ہوا ہے وہ سوچنا ہے آپ نے. رے جیم آئین کسی اور نے نہیں بولنا بیچ میں. اچھا رجا اس نے نہیں ٹھہریے رجا وہ لوٹا یا جی پلٹا. میں نے ابھی تک آپ نے اردو کا ورڈ نہیں بولا. میں نے کہا تھا اردو کا ورڈ بولو اس روٹ ورڈ سے. رجوع سے. رجوع. رجوع. رجوع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جی. چلے جاتے ہو پھر واپس رجوع کرتے ہو. ہوں. کوئی طلاق دے دیتا ہے تو وہ عدت میں 3 مہینے میں واپس رجوع کر سکتا ہے نا. جی جی تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ واپس پلٹ کے واپس آ جانا پلٹا. لوٹ کے آ جانا. جی اگر آپ لوگ یہ عادت جی ڈال لو نا کہ اردو کے ورڈ سوچو آٹومیٹکلی میننگ آنے شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کو. اب جی جلس کو بالکل. مجلس سے آپ نے لیا ٹھیک ہے تو
اسی طرح آپ جب ورڈ سے ریلیٹ کرنا شروع کرو گے تو آٹومیٹکلی میننگ بننا شروع ہو جائے گا. راجا جی تو آپ نے فوراً اس سے ریلیٹڈ میننگ سوچا، ورڈ سوچا، تو رجوع آیا آپ کے دماغ میں. تو رجوع کا مطلب ہوتا ہے جی پلٹ کے واپس آنا، لوٹ کے واپس آنا. تو آپ کو میننگ آ گیا اس کا. ٹھیک ہے. جی تو وہ لوٹا جی یعنی کہ خود وہ لوٹا، کوئی اور کو نہیں لوٹا رہا، ٹھیک خود لوٹ کے آیا جی واپس، پلٹ کے واپس آ گیا. جی. ذہبا نفیسہ عابد. ذہبا جی وہ گیا. وہ گیا. ذہبا وہ گیا. بالکل ٹھیک. اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ آپ نے لازم کیا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. کام آپ نے اپنی ذات کے اوپر کرنا ہے، کسی دوسرے پہ نہیں کرنا. تبھی پھر آپ کو مفعول نہیں چاہیے نا، کہ آپ ہی کام کر رہے ہو اور اپنے ہی اوپر کر رہے ہو، یعنی کہ آپ ہی فائل ہو، آپ ہی مفعول ہو، کوئی علیحدہ سے نہیں آ رہا کوئی فائل. مفعول. خارجہ ناجیہ جاوید. خارجہ وہ نکلا بالکل. اردو کا ورڈ بتاؤ. خروج سے. عروج. خارج. خروج. خروج جی جو سعودی ادھر ادھر ہیں تو ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا خروج. جی جی سنماز میں بھی ہمارے پہلے لکھا ہوتا تھا، ہم جب ایک دور میں سنماز جاتے تھے تو ایگزٹ پہ لکھا ہوتا تھا خروج. اور کوئی لفظ. اخراج. جو تجوید پڑھتے ہیں وہ بتائیں اس سے کوئی ورڈ. میں بتاؤں. جی مخرج یا مخارج. بالکل. تو اب آپ مخارج میں کیا ہوتا ہے؟ مخرج نکلنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ. جی تو اب جواب آنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہم اس کو اردو سے ریلیٹ کریں؟ تو وہ نکلا ہوگا یا وہ وہ گیا. جی نکلا. وہ دونوں ہو سکتے ہیں، نکلا بھی اور گیا بھی. نکلنا صحیح. ویسے خارج تو نکلنا ہوتا ہے نا بیسکلی. گیا تو پھر وہ ذہب آپ اوپر کر چکے ہو، وہ گیا. وہ نکلا. جی. فاریحہ ناز زاہد. فاریحہ پہلے آپ نے اردو کا ورڈ سوچنا ہے اس روٹ ورڈ سے. وہ خوش ہوا یعنی مسرور ہونا، خوش ہونا. بیٹا میں آپ کو جب کہتی ہوں اس روٹ ورڈ سے آپ نے ورڈ نکالنا ہے. مسرور میں تو کوئی یہ روٹ ورڈ نہیں آ رہا. مفرور فرار، فاریحہ فرار ہونا. فرار کہاں سے ہو گیا بیٹا؟ فے ہے سے اس روٹ ورڈ سے اردو کا ورڈ بتانا ہے آپ نے مجھے. فرا فرا نام بھی ہوتا ہے. اور کوئی اور بھی بتا سکتا ہے. ہاتھ کھڑے کرنے ہیں بیٹا. مائکس پلیز نہ آن کیا کریں. جی نفیسہ. جی ٹیچر اس میں فرحت. فرحت بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا میننگ بنتا ہے جو وہ بچہ جو بتا رہا تھا نازیہ وہ ناز آپ خوش بتاؤ گے. ہوا، وہ خوش ہوا. بالکل. فرحا وہ خوش ہوا یعنی کہ وہ خود خوش ہوا، کسی اور نے اس کو خوش نہیں کیا، وہ خود خوش ہوا. جی. ایک آخری کر لیتے ہیں. نجح. نجح جس کو اس کا میننگ پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اینڈ کے بچے رہ گئے ہیں رومانہ ضیاء. جی جو کر چکے ہیں وہ نہیں بتائیں گے. جی کنول آپ کو اس کا میننگ پتا ہے؟ بازی نجات سے. نجات میں ہے آتا ہے. مجھے ورڈ کی ایسے نجا. نون جیم اور ہے ہا. جی میں خود بتا دیتی ہوں. کامیاب اس کا میننگ ہوتا ہے. جو ابھی بچے نہیں بتائے نازیہ نویدہ ندیم. نویدہ آپ بتاؤ گے. ناجح کامیاب ہے اس کا مطلب. تو کیا ترجمہ کرو گے؟
وہ کامیاب ہوا، بالکل زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ سارے کے سارے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ کیا ہیں. یہ سارے آپ کے فعل لازم ہیں، یعنی کہ جتنی بھی ہم نے مثالیں کی ہیں یہ فعل لازم کی ہیں. اب ہم آنے لگے ہیں کس کی طرف؟ فعل متعدی کی طرف. اچھا ٹیچر، میں پوچھنا چاہوں گی کہ قاعدہ اور جالسہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے مطلب ہیں وہ بیٹھا. دونوں ایک ہی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو. اردو میں آپ کے بہت سے ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ایک ہی میننگ رکھتے ہیں. ہمارے پاس گرامر میں باقاعدہ یہ ایک سوال آتا تھا کہ دو ورڈز جن کی میننگ ایک ہی ہو، اور پھر ایک علیحدہ ٹاپک آتا تھا کہ دو ورڈز جن کے ورڈز ایک ہی ہیں لیکن میننگز فرق ہیں. ایک متضاد الفاظ کہلاتے تھے، دوسرے کا مجھے نام نہیں یاد کیا کہلاتے تھے، کیا کہتے تھے اس کو ہم؟ مترادف. تو اس میں ہم نے یہی پڑھتے تھے نا ہم کہ دو مختلف ورڈز لیکن ان کا میننگ سیم ہے. اور پھر ایک ہوتا تھا ایک ہی ورڈ کے مختلف میننگز بھی ہوتے تھے. اب آپ عربی میں دیکھو کہ آپ نے پڑھا آنکھ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عین. ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے آپ چشمے کو بھی کہتے ہو. جی کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ دونوں کے کہتے لیے ہیں. سیم ورڈ آتا ہے. اسی طرح جی میم لام کاف، ایک ہے ملک ایک ہے ملک. ایک بادشاہ کے لیے اور ایک کس کے لیے؟ فرشتے کے لیے نام استعمال ہے ہوتا ہے. ملک. حرکت بدلی لیکن روٹ ورڈ سیم ہے نا. جی جی تو اس طرح اب وہ ایک ہی ورڈ میننگز فرق آئینن اور ملک میں، اور ادھر دو فرق ورڈز لیکن میننگ سیم. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب ہم لسٹ کرنے لگے ہیں فعل متعدی کی. متعدی، ابھی میری بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یہ لفظ. متعدی، دال پہ شدہ. متعدی فعل. اب یہ کون سے ہیں کہ جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی ہونا لازمی ہے. اب اس میں ہم کچھ الفاظ اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں. زیادہ اس کو لمبا نہیں میں کروں گی کیونکہ میں اگلے ٹاپک پہ جانا چاہ رہی ہوں. اب یہ جتنے بھی ہم نے یہ گردانیں پڑھی تھی 3 لیٹرز والی، 6 جو باب پڑھے تھے، وہ سب متعدی ہیں. ٹھیک ہے. فتح، اس نے کھولا. کس کو؟ دروازے کو، کمرے کو، کسی ہال کو. ناصرہ، اس نے مدد کی. کس کی؟ بہن کی، بھائی کی، امی کی، ابو کی، دوست کی، استاد کی. ضربہ، اس نے مارا. کس کو؟ کسی بچے کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی انسان کو. سامعہ، اس نے سنا. کس کو؟ کسی گانے کو، کسی میوزک کو، کسی کہانی کو، کسی ڈرامے کو، کسی کی بات کو، کسی کے دکھڑے کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو کہ آپ کے متعدی میں آ جائیں گے. تو میں اس پہ اب ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہی تاکہ ہمارے اگلے ورڈز ہو جائیں. ٹیچر پہلے معتدی تھے اب لازم کروا رہی ہیں. آپ کلاس میں موجود نہیں تھے بیٹا؟ نہیں کلاس میں تو تھی لیکن تو آپ ترجمہ مجھے ایسا لگا آپ نے ترجمہ نہیں کیا تھا شکیلہ؟ ابھی آپ کی باری نہیں آئی شاید. جو میری باری نہیں آئی تھی تو ہاں وہ پہلے معتدی تھے. نہیں بیٹا، پہلے ہم لازم کر رہے تھے جس میں ہمیں مفعول نہیں ریکوائرڈ. یہ ٹیچر ابھی آپ نے فعل لازم دوبارہ لکھا نا، اس وجہ سے میں کنفیوز ہو گئی. وہ تو میں نے اس ٹاپک کے نیچے لکھا ہے نا. اب میں دوسرا ٹاپک علیحدہ کر رہی ہوں. اچھا صحیح میں سمجھی. ابھی آپ یہ نیا ٹاپک شروع کر رہی ہیں. وہ تو میں نے صحیح. اس کے نیچے ہیڈنگ کی تھی کہ یہ لازم کے سارے ورڈز ہیں. فتح
सही उस सही टीचर। ने खोला, और ज़रबा उसने मारा। क्लियर हुआ? तो ये जितनी भी हमने जी गिरदानें पढ़ी हुई हैं जी इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे मुतअद्दी में। अब मैं अगले टॉपिक पे आना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ कि हमने कहा कि किसके लिहाज से हमने दो ग्रुप बनाए हैं। रुमाना आप बताओगे किस लिहाज से हमने दो ग्रुप बनाए हैं, मुतअद्दी और लाजिम, किसके होने या ना होने के लिहाज से? बाजी ये मफूल के जी, मफूल की हाजत हमें है या मफूल की हाजत हमें नहीं है। ठीक है, तो मफूल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के लिहाज से ये हमने दो ग्रुप बनाए। अब फेले लाजिम कौन सा फेल है? मैम जिसमें मफूल की जरूरत नहीं होती, फेल और फाइल जी, होता है उसमें मफूल सिर्फ की हाजत नहीं है हाजत। या जरूरत नहीं है। लेकिन फेले लाजिम की एक किस्म है, एक खास किस्म है जो हमें समझ नहीं आता जब तक हमें मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताती हूँ। फेले लाजिम की एक खास किस्म है जो हमें समझ नहीं आती कहना चाहिए, जब तक हमें क्या ना मिले, मफूल ना मिले। हाँ, जब तक हमें, वो मैं जुमला बनाने की नहीं आ रही, जब तक हमें इसको थोड़ा सा मैं जुमला बदलती हूँ। जी, एक खास किस्म है जो फाइल के साथ मिलकर माना और मफहूम पूरा नहीं करता। और किसी मंसूब सिफत का मोहताज होता है। ऐसा फेले लाजिम किसको कहते हैं? जिसको मफूल की हाजत नहीं होती, लेकिन फेले लाजिम की एक खास किस्म है जो फाइल के साथ मिलकर माना और मफहूम पूरा नहीं करता, उसको एक मंसूब सिफत की जरूरत होती है।
ٹھیک ہو گیا؟ اس کی میں مثال دیتی ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. مثلاً کچھ مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں. یہ فعل ناقص کہلاتا ہے. جو ہمارا ٹاپک ہے فعل ناقص، یعنی کہ اب اس فعل میں نقص ہے. کیا نقص ہے؟ کہ وہ ادھورا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا جو فاعل ہے اس میں کے ساتھ اس فاعل کی ایک صفت بھی نہ آ جائے. کچھ میں مثالوں سے آپ کو بتاتی ہوں. اب فعل ناقص جو ہیں وہ کچھ مخصوص الفاظ ہیں. چند مخصوص الفاظ ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ورڈ کے اندر اس کو ڈھونڈو گے. کچھ مخصوص الفاظ ہیں کہ وہ جب بھی آئیں گے وہ فعل ناقص ہیں، اور وہ جب بھی آئیں گے وہ سمجھ نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم اس کے ساتھ ایک صفت اٹیچ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اب یہ فعل ناقص ہیں. ان کی میں آپ کو لسٹ لکھوا دیتی ہوں. میں نے اس دن بھی آپ کو پڑھایا تھا اور میں نے کہا تھا میں آپ کو اس کی لسٹ دے دوں گی. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس کے الفاظ لکھوا دیتی ہوں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہے کہ یہ چند الفاظ ہیں جو فعل ناقص ہیں. ان کی لسٹ آپ لکھ لو اور پھر اس کا ترجمہ ہم یاد کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم کھول کے بات کریں گے. اسی میں لفظ ہے کانا. کانا کے بارے میں ہم نے کہا تھا نا. اب کانا کا کیا مطلب ہے یا تھا یا ہوگا. اب یہ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا ہے کیا ہوگا کیا یعنی کہ اب یہ فعل ناقص ہے. اب یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو جب تک کہ اس فعل کا جو آگے فاعل آئے گا وہ اکیلا آپ کو معنی نہیں بتائے گا. اس فاعل کے ساتھ ایک اس فاعل کی صفت کا آنا لازمی ہوگا. اب کانا کا ترجمہ لکھو گے آپ لوگ کیا ہے؟ جی آپ کو میں نے لکھوایا تھا لاسٹ ٹائم. کانا کا میننگ کیا ہے، تھا یا ہوگا. بالکل. تھا ہے ہوگا. تھا ماضی کا ہے. تھا ہے ہوگا. اس کے بعد اگلا ورڈ آ جاتا ہے لیسا. یہ بھی زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اور لیسا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. نہیں رہا. آج لسٹ بنا لو آپ لوگ. پھر لفظ ہے امسا. یہ چند ورڈز ہیں جو ہمیں یاد کر لیں گے تو یہی فعل ناقص ہیں. امسا کا مطلب بھی ہوا. اب یہ جو چند ورڈز میں لکھاؤں گی یہ ٹائم پیریڈ کو بتاتے ہیں. میننگ سب کا ہے ہوا ہی ہے لیکن ایک مخصوص ٹائم میں ہونا. تو اب اس کا بھی میننگ ہے ہو گیا. ہوا یا ہو گیا. ہوا یعنی کہ ماضی. ہو گیا لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ مخصوص ہے شام کو. یعنی کہ آپ نے یہ ترجمے میں نہیں لکھنا. آپ یا لکھو گے بھی مطلب یہ کہتے ہی شام کے ٹائم میں کسی کام کا ہونا. امسا ہوا شام کو. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے یہ اس کے اندر بھی روٹ ورڈ سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اسبحا. اس میں کیا روٹ ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسبحا. جی ہوا یا ہو گیا صبح کے وقت. کوئی کام ہوا صبح کے وقت.
میننگ آپ دیکھو وہی یہ ہوا یا ہو گیا، لیکن اس میں ایک ٹائم پیریڈ بھی شامل ہے. اسبح، اسبحا میں صبح کا ورڈ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے زلہ. زلہ میننگ سب کے ایک ہی ہیں. ہوا دن میں، دن کے ٹائم. اب وہ دن پورا ہو سکتا ہے، جب تک سورج موجود ہے وہ دن ہے. اسبحا صرف مارننگ کا ٹائم ہے، امسا شام کا ٹائم ہے، اور زلہ فل ڈے جب دن میں ہوا، یعنی کہ جب تک سورج موجود ہے تو وہ دن ہے. آپ کہتے ہو دن چڑھ گیا، دن ڈھل گیا، تو جب تک دن ہے زلہ، اس پورے دن میں کسی ٹائم پہ بھی ہوا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ورڈ ہے ازہا. ہاں، کون سا اس میں کوئی ورڈ آپ کو کیا روٹ ورڈ دکھ رہا ہے؟ کوئی ٹائم پیریڈ کا ذہن میں آتا ہے؟ ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت ہے. بالکل، چاشت کا وقت. میننگ یہاں پہ بھی یہ ہوا، لیکن کس ٹائم ہوا؟ چاشت کے ٹائم. ٹھیک ہو گیا؟ چاشت کے وقت. پھر آتا ہے جی باتا. باتا میننگ سب کا ہوا، لیکن کب ہوا؟ کون سا ٹائم مسنگ ہے ابھی تک آپ کے پاس؟ صبح بھی ہو گئی، چاشت بھی ہو گئی، شام بھی ہو گئی، کون سا ٹائم مسنگ ہے؟ رات کے وقت. بالکل ٹھیک ہو گیا. کس ٹائم فارغ ہو کے ہم باتیں کرتے ہیں؟ صبح تو کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا. کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی ناشتہ بنا رہا ہے، کوئی لنچ بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب آپ باتیں کرتے ہو فارغ ہو کے؟ رات کے وقت. رات. جب میاں سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، جب شکایتیں بھی لگاتے ہیں، جب ہم غیبت بھی کھیلتے ہیں، رات کے وقت. ٹھیک ہے. تو مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی فعل ناقص ہیں میننگ سب کا آپ ایک ہی کر رہے ہو، لیکن ٹائم پیریڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. پھر ہے ایک اور ورڈ سارا. اس میں ٹائم پیریڈ نہیں ہے، بس صرف ہوا کا میننگ ہے. ہوا تو میننگ آپ دیکھ رہے ہو سب کا ایک ہی ہے نا. پھر ورڈ ہے آدھا. آدھا میں کوئی ورڈ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ کون سا ہے روٹ ورڈ اس میں؟ افسانہ، لوٹنا، عود، عین، واو، دال. بالکل. تو الف تو کبھی بھی روٹ ورڈ میں نہیں ہوتا نا، یہ تبدیل شدہ شکل ہے. علاج کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے لوٹنے کے لیے. ہوا میننگ ادھر بھی ہوا ہے، لیکن ساتھ اس میں لوٹنا بھی ہے. تو یہ سسٹر یہ ساتھ میں کیا آپ نے بتایا اس میں کہ ساتھ اس میں اور کیا؟ لوٹنا، آدھا لوٹنا ہوا، اور کچھ اور بھی بتایا آپ نے ایک؟ نہیں یہی بولا اور کچھ نہیں بولا. اچھا. آخری دو ورڈز لکھوا رہی ہوں. ایک ہے زالہ. اس میں بھی کیا روٹ ورڈ آ رہا ہے؟ اردو سے ریلیٹ کرو. زوال. زوال سے، زوال. زوال بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور زالہ پاری میں کیا ہوتا ہے؟ زالہ باری آئی ڈونٹ نو یہی روٹ ورڈ ہے کہ نہیں. زائل ہو جانا، ضائع ہو جانا. ٹھیک ہے،
زائل، تو اس کا مطلب ہے زائل ہو گیا. زائل ہوا یعنی کہ ضائع ہوا. اور یہی ورڈ آئے گا آگے ما زالا. ماں کس کے لیے آتا ہے؟ سوال کے لیے بھی آتا ہے. کیا کے لیے بھی آتا ہے؟ جو کے اب یہاں لیے پہ بھی کوئی ہے ہم اور سوال نہیں تو کے نہیں لیے بنا رہے نا. آپ یہ تو نہیں کہو گے کیا زائل ہوا. ہم یہاں کوئی سوال جواب تو نہیں کر رہے نا. ایک ورڈ انکار کے کا ہم لیے. ترجمہ کر رہے ہیں. ایک ماں جو کے لیے ہوتا ہے. جو زائل ہوا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں جو زائل ہوا؟ پھر جملہ بن رہا ہے. تو نہیں. نہیں زائل ہوا، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو زائل نہیں ہوا. تو جو زائل نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ہمیشہ رہا. اس کا دوسرا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہا. تو یہ چند ورڈز ہیں جو آپ کے، میں نے کہا نا چند مخصوص الفاظ ہیں صرف جو کہ فعل ناقص ہیں. انہی کو آپ نے یاد کرنا ہے. 2-4 اور ورڈز ہیں لیکن وہ ان کا اتنا استعمال نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو نہیں لکھوایا. یہ ٹوٹل ورڈز ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بچے ریگولر صبح شام کے اذکار کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے ورڈز اس میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں. امسا، اسبہا، باتا، جی یہ میم سارے بہت اس میں زیادہ. استعمال ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سسٹر لائسا کے لیے کچھ ہے ٹائم پیریڈ مخصوص؟ لائسا اس کا نہیں بتایا تھا اپنے ٹائم. نہیں وہ بس صرف نہیں کے لیے ہے. نہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ما زالا ہے نا کہ نہیں ہوا، تو وہ ہے نہیں رہا. لیسا نہیں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا. ابھی ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے. اس کی بھی گردان، کانا اور لیسا یہ دونوں گردانیں استعمال ہوتی ہیں، باقیوں کی گردان نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی مشکل بات لگی ہے؟ نہیں. تو سمجھ یہ آ گئی یہاں پہ. پہلے ہم نے کہا کہ فعل مفعول کی موجودگی کے ہونے یا اس کی ضرورت کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے ہم نے فعل کے 2 گروپ بنائے، فعل متعدی اور فعل لازم. اب فعل لازم میں ہمیں مفعول نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، مفعول کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے، صرف فاعل کے ساتھ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے. لیکن متعدی میں ہمیں مفعول بھی چاہیے. لیکن اسی لازم کی ایک خاص ٹائپ ہے کہ جو خالی فاعل سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس فاعل کو ایک ساتھ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک صفت چاہیے ہوتی ہے. اب اس کی ہم مثالیں کر لیتے ہیں کچھ. مثلا اب اس میں ہمارے پاس، میں کانا کی مثالیں لینے لگی ہوں. کانا، اچھا یہ بھی آپ لکھ لو کہ کانا فعل تو ہے. کانا فعل تو ہے کیونکہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کی گردانیں بن رہی ہیں نا. فعل تو ہے لیکن جملہ فعلیہ جملے کے شروع میں آ کے جملے کے شروع میں آ کر جملہ فعلیہ نہیں بنائے گا. ہم نے جملہ فعلیہ کی کیا ہم نے مثال دیکھی تھی کہ جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہے، اور جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمی ہے. لیکن یہ کیونکہ نقص والا فعل ہے نا، تو اس کانا یا لیسا جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟
دو ہی تو قسم کے جملے ہیں. جملہ اسمیہ. بالکل, یہ دونوں الفاظ کانا اور لیسا یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. لیکن کیونکہ اب تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے ایک کانا یا لیسا ایک فعل ٹائپ کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ انا کے بعد جب جملہ انا بھی جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے تو ہم کیا اس کے بعد اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. پر مجھے بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں نے وہ آپ کی لسٹ مٹائی ہوئی ہے اس وقت. جی, انا کے بعد مبتدا اور خبر نہیں آتا, اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ اسم و انا اور خبر انا. بالکل, اسم و انا اور خبر انا. اور ہم مبتدا اور خبر کیوں نہیں کہتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مبتدا ہمیشہ جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انا کے آنے سے مبتدا کو کیا کر دیتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے. لیکن خبر جو ہے وہ رفع ہی رہتی ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ وہ رول ٹوٹ رہا ہے مبتدا کا, اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا کے بعد اسم و انا اور خبر انا. تو اسی طرح سے اب جب کسی جملہ اسمیہ سے پہلے کانا آ جائے, جملہ اسمیہ سے پہلے کانا یا لیسا آ جائے, تو یہ بھی دو طرح کی تبدیلیاں لے کے آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مانوی تبدیلی. مانوی سے کیا مراد ہے؟ معنی کی تبدیلی. اور اعرابی تبدیلی. دو چینجز لے آتا ہے. اسی وجہ سے جملہ اسمیہ سے پہلے کانا یا لیسا مانوی اور اعرابی تبدیلی لاتا ہے. اسی لیے یہاں پہ بھی اب ہم اس کو مبتدا اور خبر کہنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ اسم کانا اور خبرو کانا. اور اسی طرح اسم لیسا اور خبرو لیسا. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ اور یہاں پہ یہ دونوں صورتوں میں نے کہا تھا آسانی کے لیے کہ انا سے اپوزٹ یاد کر لو. انا میں مبتدا تبدیل ہو گیا تھا اور ان دونوں کے اندر خبر میں تبدیلی آ جائے گی. جو تبدیلی وہاں پہ انا کے بعد اسم میں آئی تھی, مبتدا میں آئی تھی, وہ کس میں آ جائے گی؟ یہاں خبر میں آ جائے گی. دونوں صورتوں میں اب مبتدا تو نارمل رہے گا رفع والا, جبکہ خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی.
اس کی ہم کچھ مثال دیکھ لیتے ہیں. مثلاً کوئی ایک دو مثالیں ہم کر لیتے ہیں. کانا، کانا کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، ہے، ہوگا. جی، ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی سے پہلے آئے گا، وہ چلو ہم بعد میں کریں گے. ابھی فی الحال آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو اس کا، ٹھیک ہے یا ہوگا یا جو بھی ہے. کانا ہے. اب ہم اس کے بعد میں نے کہا تھا جملہ اسمیہ نے آنا ہے، تو جملہ اسمیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اسم سے. تو میں نے کہا تھا یہاں مبتدا تبدیل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اسم پیش والا ہوگا. اللہ ہے، اللہ عزیزن حکیمن. خبر کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ معرفہ اور رفع والا مبتدا، اور اس کی خبر نکرہ، اور اب یہ منصوب ہو جائے گی. خبر کیا ہے؟ عزیزن حکیمن. کیا ہو گیا؟ کانا ہے اللہ عزیز، بہت عزت والا اور بہت زیادہ حکمت والا. تو اب یہ اللہ اگر میں کانا کو ہٹا دوں تو یہ جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں؟ اللہ مبتدا، اور پھر یہاں کیا ہونا تھا؟ عزیزن حکیمن. اللہ معرفہ اسم اور اس کی خبر نکرہ اسم عزیزن حکیمن. لیکن کانا کے آ جانے سے اب اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہو گئی. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ اور اسی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کانا کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے، یہ ناقص ہے نا، یعنی کہ یہ فعل لازم ہے جس میں ہمیں مفعول نہیں چاہیے، صرف ایک فاعل چاہیے. تو ہے اللہ. اب بات کیا سمجھ آ رہی ہے اللہ. میں نے کہا کہ جو فعل لازم کی ایک قسم ہے کہ جس میں کانا، جب یہ فعل ناقص آ جائے گا اس کے اندر، تو اب اللہ اکیلا فاعل کافی نہیں ہوگا، اس اللہ کے ساتھ ہمیں ایک صفت دینا لازمی ہوگا. تو اب اللہ کی ہم نے صفت آگے لگا دی کہ وہ عزیزن حکیمن ہے. کلیئر ہوئی بات؟ جی ہو گئی. ایک اور مثال دے دیتے ہیں. کانت، یہ سورت مزمل کی 14 نمبر آیت ہے. کانت. اب یہ کانت کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے نا، کون سی جگہ ہے یہ؟ مؤنث کے لیے واحد مؤنث غائبہ. تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی مؤنث ورڈ آئے گا. کانت جبالو. جبال کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ. پہاڑ. جی، اور جبال ایک پہاڑ کو کہتے ہیں. جبل رحمت ہم نے پڑھا نا، جبل رحمت ایک پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل. جبل. ایک کو جبل کہتے ہیں اور یہ جبال جمع ہے زیادہ جبال. تو یہ جمع مکسر ہے، پلورل آف جبل. لیکن کیونکہ اس کے آگے واو نون یا نون نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمع مکسر ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا جب ہم نے مرکبات پڑھے تھے کہ جب بھی جمع مکسر
کسی غیر عاقل کی ہو. پہلی بات کہ وہ جمع مکسر ہو اور کسی غیر عاقل یعنی کہ فقیر کی فقرا نہ ہو, شہید کی شہداء نہ ہو, نبی کی انبیاء نہ ہو. یہ سب عاقل ہے نا. غیر عاقل کون ہوتے ہیں؟ انسان, فرشتے اور جنوں کے علاوہ تمام چیزیں غیر عاقل ہیں. تو غیر عاقل کی جمع مکسر جب ہو تو اس کے لیے واحد مؤنثہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے پہاڑ کے لیے ہم نے واحد مؤنث استعمال کیا ہے. تو اب یہ جو فعل تھا کانا, اس میں سے جب اللہ ظاہر ہوا تو ہم نے پڑھا تھا نا, جب ہم نے فعل جملہ فعلیہ پڑھا تھا کہ صرف پہلی مذکر کی شکل یا پہلی مؤنث کی شکل سے فاعل ظاہر ہو کے باہر آ سکتا ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی جب بھی کسی فاعل نے ظاہر ہونا ہے تو واحد مذکر یا واحد مؤنث کا استعمال کیا جائے گا. تو اب اللہ اس میں سے فاعل ظاہر ہو گیا تو اب ہم نے کیا پڑھا؟ کان اللہ عزیزاً حکیماً. کانت ہے پہاڑ. کیا ہے پہاڑ؟ اب یہ پیش والا فاعل ہو گیا اور فاعل کے بعد اب کیا آئے گا؟ اس کی صفت کا آنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آ رہا ہے؟ کانا. کانا کے بعد جب کوئی صفت آ جائے, فاعل آئے, تو کانا ناقص الفاظ کے بعد ایک اس کی صفت کا آنا لازمی ہے. بیسکلی یہ جملہ اسمیہ ہے. تو ان ادر ورڈز ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے لگا ہے. تو اب جملہ اسمیہ تو ایک اسم سے فاعل سے تو نہیں پورا ہو سکتا نا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کے آگے ایک فاعل کے ساتھ اس کی خبر بھی کوئی دینی ہے, اس اسم کی کوئی خبر بھی آنی ہے, کیونکہ پھر جملہ اسمیہ بنے گا نا. کانا اور لیسا کے بعد پورا جملہ اسمیہ آنا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خالی فاعل سے کام نہیں بنے گا, ہمیں اب اس جملہ اسمیہ کو مکمل کرنے کے لیے ایک خبر بھی لانی ہے جو صفت کی صورت میں لائیں گے. تو اس کے آگے کیا ورڈ ہے؟ کسیبن محیلن. آپ بعد میں دیکھ رکھ سکتے ہو, المزمل کی آیت نمبر 14 ہے. تو کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ اور ہوں گے, کیونکہ پلورل ہیں, وہ سے شروع ہو رہا تھا, میں نے وہ نہیں لکھا ہوا, وکانت تھا. ہوں گے پہاڑ اب یہ فاعل ہے. اب میں نے کہا کہ فاعل کے ساتھ اس کی کیا آنی ضروری ہے؟ اس کی صفت آنا ضروری ہے. کیونکہ بیسکلی آپ بس آسانی کے لیے یاد رکھ لو کہ ہمیں بیسکلی جملہ اسمیہ بنانا ہے. تو ایک اسم سے تو نہیں جملہ اسمیہ بن سکتا نا, کہ کانا اور لیسا آتا ہی جملہ اسمیہ سے پہلے ہے. تو اگر خالی اللہ لکھا ہوگا تو وہ تو فاعل مطلب مبتدا بن گیا, تو اس کی خبر بھی تو آگے لانی ہے نا. تو اس کو ہم پھر اس طرح سے بولتے ہیں کہ کانا فعل کے بعد فاعل آتا ہے اور اب اس فاعل کو ایک صفت دینا ضروری ہے. تو بیسکلی جملہ اسمیہ بنانا ضروری ہے, آسانی کے لیے بتا رہی ہوں, پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. اور ہوں گے پہاڑ, کیا ہوں گے؟ ریت کا ایک ڈھیر. ریت کا ڈھیر. سمجھ آ گئی؟ ٹائم اوپر ہو گیا کافی سارا, تو اس کو ہم آج ادھر ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس ابھی اور کریں گے, کیونکہ کانا کا بہت زیادہ استعمال ہے قرآن کے اندر, اس پورے الفاظ کا, لیسا کا بھی اور کانا کا بھی. تو تھوڑا سا لاسٹ ٹائم
بھیجنا تھا کانا کی گردان کے لیے، آپ نے کہا تھا میں ایک یا دو ورڈز کو لکھ کے تو ان کے میننگ کے ساتھ بھیجوں گی، وہی میں نے آپ کو یاد بھی کروایا تھا، تو وہ ہمارا ہوم ورک رہ گیا تھا۔ وہ مجھے تھوڑا سا خود بھی سمجھ نہیں آئی، آپ نے مجھے یاد کروایا تھا لیکن